السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چوتھے لیکچر میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ نئی ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ If you recall, last time we tried to explain the various issues pertaining to project management, obstacles, hurdles, and few project management laws. Today we will try to address some more advanced topics which will help you to execute any project with more confidence. Today in our agenda, we have project life cycle, various type of organizations, project phases, and few related issues. Ladies and gentlemen, if you recall, in our last few lectures, we normally start our discussion with some of the important quotations from the world literature. Today I have chosen a couple of more for your interest, which will of course will help you to understand the project management in a more broader context. The first quotation of the day I have chosen from famous scientist of the last century, that is Albert Einstein. He says, and I quote with his reference, that is saying something about new thinking in project management. And his statement is, we cannot solve our problem with the same level of thinking that created them. It means we need to have certain level of change in our thinking. In other words, innovative thinking in a project is a prerequisite for success. Another good statement I will quote, the true voyage of discovery lies not in seeking new landscapes, but in having new eyes. So we need to change the way we think, the way we see, the way we review. Ladies and gentlemen, project management کے حوالے سے ایک اچھا پروفیشنل ایتھیکل کمنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بڑی مزیدار کوٹیشن اینڈ آئی ریڈ فار یو۔ The world is divided into people who do things and people who get the credit. Try if you can to belong to the first class. There are far less competition. This is a very good message for everybody in any project to understand, feel, realize, and implement. Another good thing about the project management I have chosen from the literature, that is positive thinking in positive words. I read for you, fantastic thing happens to the way we feel, to the way we make other people feel. This simply by using positive words. So this statement simply reflects the importance of positive words. Positive words as a project manager will help you to boost the morale of your people and give them new dimension and new directions, full of faith, trust, and ownership. That is the prerequisite for any project to be successful. خواتین و حضرات، کل جب آپ کو آپ کے باس یا اسپانسرنگ ایجنسی یا پرفارمنگ آرگنائزیشن کسی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہے گی تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کی تخصیص کر سکیں اور دیکھیں وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور مختلف کیٹیگریز پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کسی بھی پروجیکٹ کی جو آپ کو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ ہے انڈیویجول پروجیکٹ۔ یہ آپ کا باس آپ کو دیتا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر، اور سم ٹائمز فنکشنل مینیجر کو بھی انڈیویجول پروجیکٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے اسٹاف پروجیکٹ۔ یہ کلیکٹیو پروجیکٹس ہیں جو گروپ آف پیپل کو دیے جاتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے فنکشنل یونٹ بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو فنکشنل یونٹ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں۔ کسی بھی آن گوئنگ پرفارمنگ آرگنائزیشن میں جو ریپیٹیٹو کام کر رہا ہے اور مختلف چیزوں کو ڈلیور کر رہا ہے انڈسٹری میں، یا ڈلیور کرنے کا پلان کر رہا ہے، اس کے پاس ٹیپیکلی 4 سے 5 یا 7 سے 8 فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں۔ مثلا پروڈکشن، مینوفیکچرنگ، اکاؤنٹس، فائنانس، MIS، اینڈ آف کورس پروکیورمنٹ۔ آپ کسی بھی اسٹاف پروجیکٹ کو کسی بھی فنکشنل یونٹ کو دے سکتے۔ تیسری کیٹیگری جو آپ کے پاس آتی ہے وہ اسپیشل پروجیکٹ پہ آتی ہے۔ اسپیشل پروجیکٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم کے حوالے سے اور بڑے کامن آپ کو نظر آتے ہیں مختلف اداروں میں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں گے تو مختلف ایشوز پہ کانفلکٹ آتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور پروجیکٹ مینیجر اور آن گوئنگ پرفارمنگ آرگنائزیشن کے درمیان میں کچھ رفٹس، کچھ اختلافات اور کچھ مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی اسپیشل پروجیکٹ، خواتین حضرات،
लंबा ना फैलाए। चौथा प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी हमारे पास है ख़वातीन हज़रात, वो मैट्रिक्स और एग्रीगेट प्रोजेक्ट। ये लॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पीपल, रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम फंक्शनल एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। इसमें बहुत क्रिटिकल इशू जो ख़वातीन हज़रात चौथे में है, चौथी कैटेगरी में, वो है रिसोर्स कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये हमने क्विक रिव्यू किया ख़वातीन हज़रात, जो कि पॉजिटिव कैटेगरी के हवाले से। हम अब देखते हैं इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। आज के दौर में जो एक बड़ा खुश आइन पहलू है, और वो खुश आइन पहलू ख़वातीन हज़रात क्या है कि बाज़ इदारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इनफॉर्मल लेते हैं। इस इनफॉर्मेलिटी में उनका ज्यादा जोर टीम बिल्डिंग पे है, ट्रस्ट पे है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे है, और एक बड़ा स्पिरिट डी कोर पे है। वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें वर्कर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ ऑनरशिप के साथ इदारे के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट डिलीवर करता है। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं ख़वातीन हज़रात कि अगली चीज जो हमारे एजेंडे में है वो है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइन। पिछले 30 से 40 सालों के दरमियान, जैसे कि हमने पिछली सिटिंग में भी इस बात को बगौर खास मुतालिया किया था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इर्तिकाई दौर से गुजरा, और उस इर्तिकाई मराहल को करते करते 1970 से 1990 तक मुख्तलिफ किस्म के इशूज, मुख्तलिफ किस्म प्रोसेसेस एम्बेड हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। मैं इस स्लाइड में आपको वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि कैसे 1970s में लाइफ साइकिल फेजेस से आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू हुई और आज के दौर में क्या है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1970s में कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने बाकायदा एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे स्टार्ट हुआ, और लाइफ साइकिल फेजेस, जिसको आज की गुफ्तगू में हम बतौर खास ज़ेर बहस लाएंगे, उसको एम्बेड किया गया, और एवोल्यूशन के अंदर पहली चीज लाइफ साइकिल फेजेस आई। अर्ली 1980s में इसमें एक और चेंज आया, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल बनने लग गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। मिड 80s में मजीद इंप्रूवमेंट हुई, और ये बेहतरी क्या थी, गाइडलाइन फॉर लाइफ साइकिल फेजेस को एक्सप्लेन किया गया, उनको डिफाइन किया गया, और लेट 80s में इसमें मजीद बेहतरी आई और जनरल प्रोजेक्ट गाइडलाइंस को बाकायदा एम्बेड किया गया। 1990s में बड़ी एक रैपिड डेवलपमेंट हुई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फन में, इल्म में और इसकी डिलीवरी में। इस स्टेज पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसको मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और चेकलिस्ट विद पीरियोडिक रिव्यू पॉइंट्स को वाजे किया गया कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ मराहल पे मुख्तलिफ किस्म की चेकलिस्ट को डिफाइन किया गया। यह था 1990 की दिहाई का सिलसिला जो अभी तक कंटिन्यू है। इसी दौर में आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी की बात शुरू हुई। अब अगली चीज आती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी क्या चीज है। इट इज नथिंग अगेन बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंस, मैच्योरिटी, एंड दैट मैच्योरिटी एंड एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेपिटेटिव प्रोसेस, एंड दीज रेपिटेटिव प्रोसेस आर बीइंग यूज्ड इन एवरी प्रोजेक्ट। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट must have repetitive process, and those repetitive process are nothing but project methodology. जब प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करते हैं और एक नए सिस्टम का नाम देते हैं, और उस सिस्टम इंटीग्रेशन, उस प्रोसेस इंटीग्रेशन का नाम ख़वातीन हज़रात इज नथिंग बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, the decade of 90s has witnessed very positive improvement and validation in the field of project management. The concept of total quality management, concurrent engineering, cost control, controlling scope change, and these kind of things has been embedded and integrated into the single methodology of project management. I will take few minutes to explain these things. The first concept which was embedded was total quality management. Total quality management is nothing but a desire to give the maximum satisfaction to the customer by creating meaningful changes both in the hard and soft aspects of management. This philosophy has helped a lot to the project management professionals to gain very decent results in terms of quality. After that, you find the concept of concurrent engineering was introduced in the project management. What is concurrent engineering? Again, at times you want to improve the speed of delivery. So instead of making the things in series, you start doing the things in parallel.
the only underlying rationale is to save time and to speed up the process of project management. So कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग का जब कॉन्सेप्ट इसमें एम्बेड हुआ 90s की दिहाई में, तो इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इल्म को एक नई डायमेंशन मिली, वुसअत और एक नया उसको अंदाज मिला डिलीवरी के हवाले से। कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग के बाद जो अगली चीज हमारे पास से नजर आती है वो है आपके पास स्कोप चेंज कंट्रोल। स्कोप को पिछली मीटिंग में, पिछली लेक्चर में हमने ज़ेहर बहस लाए और देखा कि स्कोप की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हमने ये इस बात को तय किया था कि प्रोजेक्ट के दायरा कार का तयन हम स्कोप में करते हैं, और स्कोप के चेंज के मैकेनिज्म को अगर आप तरतीब सलीके और किसी डिसिप्लिन में ना लाएं तो इससे बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते हैं। तो स्कोप के चेंज के कंट्रोल के मैकेनिज्म को बड़ा अच्छा तरह डिफाइन किया गया 90s की दिहाई में, और ये प्रोसेस भी एक सिंगल मेथोडोलॉजी में इंटीग्रेट किया गया। अगली चीज हमारे पास जो आई उस जमाने में वो थी रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट ख़वातीन हज़रात क्या चीज़ है, इस पे भी हम पूरा लेक्चर रखेंगे और इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन ब्रीफली हम इसको कैसे तारुफ कर सकते हैं, इसको कैसे इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड अगेन रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द project, both qualitative and quantitative. So what we will do is we will also try to explain these things in the subsequent lectures. इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड्स में अगर आप मेरे साथ रहें तो आप देखेंगे पिछले 10 से 20 सालों में ये प्रोसेसेस 90 की दिहाई में और 2000 से 2010 की दिहाई में कैसे इंटीग्रेट किए गए और किए जा रहे हैं। मसलन 90 की दिहाई में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, स्कोप चेंज मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को शामिल किया गया, और 2000 से 2010 के अंदर अभी जो नए प्रोसेस इंटीग्रेट हो रहे हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं स्लाइड में, प्रोक्योरमेंट का स्कोप बढ़ा के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ गया, बिजनेस प्रोसेसेस आ गए, फिजिबिलिटी स्टडी की बात हो रही है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल बजटिंग की बात हो रही है। हमें जब वक्त मिलेगा हम इस पर मजीद रोशनी इस कोर्स में डालेंगे। Ladies and gentlemen, we will spend now some time on critical issues pertaining to the structure of the organization. Organization से क्या मुराद है? यहाँ ऑर्गेनाइजेशन मुराद मैं ले रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बाकायदा एग्जीक्यूट किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। टिपिकली हमारे पास दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है मैक्रो लेवल पे। वो है प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाज लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और दूसरी है नॉन प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाज लोग नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये है मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट्स की शिनाख्त अभी भी आज भी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो रही है। अब हम देखते हैं कि जब मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब इसमें नॉर्मली ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर टिपिकली डिजाइन्ड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ओनली। इसकी मैं एक आपको मिसाल देता हूं, वो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज। किसी जगह डैम बना रहे हैं, कहीं हाईवे बना रहे हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक बना रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी की तामीर कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी एक प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी मिसाल है। एरोस्पेस की इंडस्ट्री, बोइंग वर्सेस चैलेंजर वर्सेस अपोलो के मुख्तलिफ जो मिशंस थे 1960s में हुए, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। अब इनके कुछ खवास देख लेते हैं कि इसके खवास में, इनके करैक्टरिस्टिक्स में जो बुनियादी बात है ख़वातीन हज़रात, वो है कि ऑल वर्क कैरेक्टराइज्ड थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड दे हैव सेपरेट कॉस्ट सेंटर इन प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर स्टेटमेंट। उस कॉस्ट सेंटर में प्रॉफिट और लॉस को बकायदा प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी निशानदेही होती है, और जितना भी इदारे के अंदर प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इज सबमिशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी जो इसमें खास चीज है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी सपोर्ट स्टाफ, इनके ह्यूमन रिसोर्स की सिलेक्शन और उसकी डिप्लॉयमेंट सारी की सारी प्रोजेक्ट बेस्ड है। अब प्रोजेक्ट ड्रिवन की एक दूसरी मिसाल भी ख़वातीन हज़रात है, वो है जिसमें आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अडॉप्टेड मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट। ये मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट का नया कॉन्सेप्ट ख़वातीन हज़रात पिछले को 15-20 साल में या इसी अरसे में आया है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं और रिव्यू करते हैं। मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट में क्या होता है? It is nothing but a systematic and structured approach of solving general management problems. आपको आए दिन छोटे छोटे मसले पड़ते हैं
ان مسئلوں کے حصول کو باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی میتھڈالوجی اور اس کی براڈ فریم ورک کے تحت حل کیا جاتا ہے۔ ورک کو آپ مختلف قسم کے پارسلز میں توڑ دیتے ہیں اور ان پارسلز کو آپ انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ سمجھ کے اس کو باقاعدہ اس کی پروجیکٹ لائف سائیکل ڈیزائن ہوتی ہے، اس کی اینڈ پروڈکٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کے ڈیلیوربل کیا ہے اور مختلف پروسیسز پہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا سٹیپس ہیں، ان سب کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ ورک پارسلز کو مختلف پیسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کے، تو اس سٹیج پہ آپ کو کاسٹ، ٹائم، اسکوپ، آبجیکٹیو اور کنسٹرینٹس، ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ اس سٹیج پہ ایک روایتی مینجمنٹ جب مینجمنٹ بائی پروجیکٹ کے زمرے میں آتی ہے خواتین حضرات، تو اب آپ کی اٹینشن کا جو شفٹ ہے، اس کا جھکاؤ ہے، وہ اسکوپ ڈیفینیشن پہ آ جائے گا نمبر 1، اور ریسورس اویلیبلٹی پہ آ جائے گا نمبر 2۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کسی بھی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، جس کو ہم نے مینجمنٹ بائی پروجیکٹ کا نام دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن، جو کہ ایسی آرگنائزیشن جو کہ پروجیکٹ کو ڈلیور نہیں کرتی بلکہ فنکشن کو ڈلیور کرتی ہے، لیکن کو گاہے گاہے پروجیکٹس کرنے پڑتے ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ اس طرح کی آرگنائزیشن میں، جیسے کہ آپ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، آپ محسوس کریں گے کہ پروجیکٹس آر ناٹ ویری کامن۔ ان ادر ورڈس، پروجیکٹس آر ناٹ ویری نارم آف دا بزنس۔ They are doing operations, repetitive, ongoing. They are duplicating the activities. They are replicating the activities, and they are not precisely and primarily designed to deliver projects. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور مختلف فنکشنل ہیڈز جن کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں یا بڑے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، اس سٹیج پہ وہ پروجیکٹ کی مینجمنٹ کی باقاعدہ اورینٹیشن نہ ہونے سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو پورا فوکس نہیں کر پاتے، اور ایک چین آف کمانڈ فار اپروول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف فنکشنل ہیڈز پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں، مجبوراً کرنا پڑتا ہے ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ محسوس کرتے ہیں خواتین حضرات کہ یہ ٹائم ویسٹ ہے، یہ ٹائم ویسٹ ایک بہت بڑا کرٹیکل ایشو ہے، جس کو ہم وائٹ کالر اسکریپ بھی کہتے ہیں، اور ٹائم از منی ہم سب جانتے ہیں، اور جب بھی ڈیلے ہوتا ہے تو اس سے پروجیکٹ میں جو لاس ہوتا ہے، اینڈ آف دا ڈے اسپانسر ایجنسی اور پرفارمنگ ایجنسی دونوں لوزر ہیں۔ نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن کی کچھ خواص میں آپ کو ایک بات اور بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ جتنی بھی اسٹافنگ ہو رہی ہے وہ لوکل ہوتی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اس لوکل اسٹافنگ یا مین پاور یا ہیومن ریسورس کے پاس نارملی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ریکوزٹ ٹولز، ٹیکنیکس یا ریکوائرڈ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اینڈ آف دا ڈے پرفیکشن کا ایلیمنٹ اس میں تھوڑا سا ڈیمینش ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈیفیوز ہو جاتا ہے، اور یہ ایک منفی پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ کا انحصار ایک بیرونی کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو وی کنکلوڈ that dependence on external expertise in the case of non-project driven organization has been increased to a substantial rate or degree or extent، جس کی وجہ سے وہ پرفیکشن، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ اب نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن جو ہیں، بنیادی طور پہ ان میں پروجیکٹ اپلیکیشن مشکل کام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈھانچہ، فریم ورک یا اسکیلیٹن یا انفراسٹرکچر سپورٹ یا ایکسپرٹ پیپل آر ناٹ اویلیبل۔ اس سٹیج پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پروفٹ اینڈ لاس جو ہو رہا ہے وہ بھی ورٹیکل اور فنکشنل لائنز پہ ہوتا ہے، نہ کہ پروجیکٹ بیسڈ، اور جو بھی نقصان یا فائدہ ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن ایجنسی، مارکیٹنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، ڈیزائن ہے یا پروکیورمنٹ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتا ہے، اس کے کھاتے میں چلے جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر آپ اس سلائیڈ کو جو ٹپ آف دا آئس برگ سنڈروم کے نام سے موسوم ہے، اگر آپ میرے ساتھ اس کو معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ نشاندہی کی گئی ہے ان عوامل کی، ان پرابلمس کی جو نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن میں کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے لیے مسئلے کاز کرتی ہیں، مسئلوں کو پیدا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ٹو پروجیکٹ مینیجر ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آئس برگ کی ٹپ پہ، اور باقی نیچے مخفی ہے اور انویزیبل ہے۔ اس کے ساتھ ایگزیکٹو میڈلنگ، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ یا مڈل آرڈر جو آپ کی مینجمنٹ ہے، مڈل ٹیئر مینجمنٹ ہے، اکثر و بیشتر پروجیکٹ میں آ کے مداخلت کی مرتکب ہوتی ہے۔ وہ ان ایکسپیکٹڈ اور انڈیو اور ان پروفیشنل انٹرفیئرنس ایٹ ٹائمز پروجیکٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ دوسری ایشو ہے۔ اس میں تیسرا ایشو آپ دیکھیں، اس میں لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ پروجیکٹ مینجمنٹ شوڈ ورک۔ جیسے میں نے بھی بات کی کہ این پی ڈی کے اندر
اکثر فنکشنل مینیجر کے پاس اتنا ریکوزٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو مسائل کے فہم اور ادراک دونوں کا کچھ اندازہ ہو سکے. تو چنانچہ ان کی اس انٹرونشن کی وجہ سے پروجیکٹ میں ایک خام خواہ کا ڈیلے، تاخیر اور لاسز اور ان پروفیشنلزم کا ایلیمنٹ ایک لازمی طور پہ امبیڈ ہو جاتا ہے. اور آخری چیز اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں، لیک آف ٹریننگ ان کمیونیکیشن ٹو دا اینڈ ویریس موٹیویشنل اسکل. یہ جو خواتین حضرات فنکشنل مینیجرز ہیں، جب ان کو پروجیکٹ کا کام دیا جاتا ہے تو ان کے پاس کمیونیکیشن اسکل بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ہر چین، ہر ٹیئر اینڈ ہر لیول آف کمانڈ پہ وہ افیکٹولی اپنے نقطہ نظر کو کنوے کرے اور وہاں سے رپورٹ لے. تو کمیونیکیشن چینل کی کمی، کمزوری اور اسکیلیٹن کے اندر اس کو پراپرلی امبیڈ نہ کرنے سے بھی این پی ٹی کے اندر کچھ فلاز مزید آتے ہیں. تو ہمارا پھر لیسن لرن کیا ہو گیا این پی ٹی کے اندر کہ چین آف کمانڈ جو ہے، جو ایک چین آف کمانڈ کا سنڈروم جو ہے بڑا کامن ہے آپ نے، دیٹ شوڈ بی یوزڈ فار اپروونگ پروجیکٹس ناٹ فار پلاننگ دیم. اپروول کے حوالے سے تو چین آف کمانڈ کو ہم سمجھ گئے کہ فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن کے اندر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، لیکن پلاننگ میں، نیٹی کی ڈیٹیلز میں اور جزیات میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ چین آف کمانڈ کے اس روایتی کانسیپٹ کو آپ امبیڈ کریں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی مداخلت سے پروجیکٹ میں انوانٹیڈ ڈیلے ہوتا ہے اور پرائس اوور رن ہوتی ہے. Ladies and gentlemen, I will take few minutes to explain the difference between ongoing enterprise versus project management itself. بظاہر مینجمنٹ ان دونوں میں ایک جیسی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ ان میں کافی واضح فرق ہے. مثلا آن گوئنگ انٹرپرائز کے اندر پروجیکٹ یا فنکشنز کے حوالے سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سمپلسٹی ہے، ریپیٹیٹو کام ہے اور چیزیں کلیئر ہیں اور کوئی چیلنج اور تھرلنگ کا ایشو جو ہے یا مسائل وہاں پہ نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ورک انوائرمنٹ اسٹیبل ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اس میں چینج آ گیا کیوں پروجیکٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، وہاں پروڈکٹ ڈلیور ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لارج کوانٹٹی آف گڈس اینڈ سروسز آر بینگ پروڈیوسڈ، اور اس پہ بھی آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے. اس میں 19-20 تغیر و تبدل ممکن ہے، لیکن مور اور لیس وہ فور کاسٹ بھی صحیح ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ آن گوئنگ انٹرپرائز کے اندر پروجیکٹ کی رولز، ریسپانسبلٹیز اینڈ لائن آف کمانڈ اینڈ چین آف کمانڈز اینڈ ٹیئر آف مینجمنٹس آر ویری کلیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ اوور لارج پیریڈ آف ٹائم. جبکہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آن گوئنگ انٹرپرائز کے اندر ریپیٹیشن آف ٹاسک ہے جو لائف کو اتنا مشکلیں بناتی. ایک ہی چیز مسلسل ایک طریقے کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے. اس کو آپ پروڈکشن کہیں، اس کو آپ مینوفیکچرنگ کہیں، اس کو آپ سروس ڈلیوری کہیں. جبکہ اس کے برعکس پروجیکٹ مینجمنٹ میں حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں. پروجیکٹ مینیجر جو ہے مسلسل ٹائم اور چینج کے چیلنج کا سامنا محسوس کر رہا ہے. ٹائم کم ہے اور چینج جو ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی شکل نکل رہی ہے، اس کے حوالے سے اس کو ڈھانچے میں، تنظیمی ڈھانچے میں، وسائل کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے اس کو ساتھ ساتھ کریکٹیو ایکشن لینے پڑتے ہیں. اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ ہے بے یقینی. پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروسیس کے اندر بے یقینی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں وسائل ملتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں مین پاور اویلیبل ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ اگلا سٹیپ جو ہے پروجیکٹ لائف سائیکل کا ایگزیکیوٹ ہوگا کہ نہیں. یہ سارے ایشوز ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی بے یقینی کو بڑھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو مزیدار چیز ہے وہ ہے موسٹ ایکسائٹنگ چیلنجز. اس کے ساتھ ساتھ موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. جب ایکسائٹنگ چیلنج کی بات کرتے ہیں تو بعض پروجیکٹ مینیجر جو ہیں بنیادی طور پہ ان چیلنجز کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو ایک پازیٹیو طور پہ لیتے ہیں. اس کی پازیٹیو تھنکنگ کو مجبور کرتی ہے. علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے میں شاید اچھی تشریح کر دوں کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو یہ جو علامہ اقبال کا شعر غالباً پروجیکٹ مینیجر کے اس پہ اپلائی ہوتا ہے، سوچ پہ، جو ہر نئے مسئلے کو، ہر نئی تھریٹ کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ اور ایک چیلنج کے طور پہ بڑا خندہ پیشانی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا ڈیسنٹ سولوشن ڈھونڈتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو آخری چیز ہے، جو فرق ہے، میں تقابلی حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو ایک مین فرق ہے کہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے کانسٹنٹلی پروجیکٹ کو ریویو کرتا رہتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، اس میں فائن ٹیوننگ کرتا رہتا ہے.
اور پرپز کیا ہے کہ اسٹرکچر میں چینج کر کے، ہیومن ریسورس کی ڈلیوری میں چینج کر کے، یا فنڈنگ کے حوالے سے جو آپ کے پاس ہیں وسائل اس کو ڈسپلیس یا ریپلیس کر کے آپ پروجیکٹ کے اندر چینجز لاتے رہتے ہیں، تاکہ مقصد کیا ہے کہ ٹیم کے اندر ایک افیکٹونیس کا احساس ہو سکے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ مؤثر ہے، اس کی افادیت مسلم ہے اور کارکردگی میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آن گوئنگ پروجیکٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہم نے تقابلی جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ I will spend few minutes to explain the broader context of project management. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، and we will try to explain through various definitions available from the literature. تو جب میں broader context کی بات کرتا ہوں تو اس میں بات ہوتی ہے پروگرام مینجمنٹ کی، اس میں بات ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، اس میں بات ہوتی ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں ہیرارکی کی بات کرتا ہوں تو ہیرارکی میں آپ کے پاس آتا ہے اسٹریٹجک پلان، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پورٹ فولیو، پروجیکٹ اینڈ سب پروجیکٹ۔ تو ہم کچھ ٹائم لیں گے اور اگلے فیو منٹس میں وی ول ٹرائی ٹو تھرو سم لائٹ آن دیز ایشوز۔ پہلی چیز ہے ہمارے پاس پروگرام مینجمنٹ۔ اب پروگرام مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ اٹ از نتھنگ بٹ گروپ آف ریلیٹڈ پروجیکٹس مینیج ان اے کوآرڈینیٹڈ وے with a view to obtain benefits as well as control، کہ آپ اس سے فائدہ بھی لیں اور اس پہ افیکٹو کنٹرول بھی رکھیں۔ اور یہ بینیفٹ ہے، یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ان کو اکٹھا کریں گے پروجیکٹس کو ایز اپوز ٹو ورکنگ دیم اور ٹیکنگ دیم انڈیویجولی، ان کو سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ لیتے ہیں تو شاید آپ کو اتنے بینیفٹ نہ ہوں، شاید آپ کو کنٹرول اتنا مؤثر نہ ہو پائے۔ تو جب آپ ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر تو ان کی افادیت اور ان کی بہتری اور ان کی ڈلیوری میکانزم میں بڑا ایک پازیٹیو چینج آتا ہے۔ تو پروگرام مینجمنٹ کا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پروجیکٹس کا اجتماع ہے، اور اس اجتماع کا پیچھے پس پردہ محرک کیا ہے؟ پس پردہ محرک سمپلی یہ ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول بڑھا سکیں۔ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کریکٹیو ایکشن لینے کی آپ میں صلاحیت بڑھ سکے، نمبر 1، اور آپ اس کے فوائد کو حاصل کر سکیں، نمبر 2۔ میں کچھ ایگزامپلز لیتا ہوں اس کی۔ آپ نے دیکھیں کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کمپنی از بیسڈ ان لاہور فار ایگزامپل، کار انڈسٹری ہے، تو کار انڈسٹری میں ایک نیا پروجیکٹ، ایک نیا اناؤنس کیا گیا پروگرام، کہ پروگرام کیا جناب، ایک نئی کار ڈیزائن کرنی ہے، اور وہ کار کیا ہے؟ وچ از فیول ایفیشینٹ، وچ از انوائرمنٹ فرینڈلی۔ اب یہ پورا ایک پروگرام ہے۔ اب اس پروگرام کو آپ 4 سے 6 پروجیکٹ میں ڈیوائڈ کریں گے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں۔ ایک جگہ اس کی کاربوریٹر کی ڈیزائننگ ہو رہی ہوگی، ایک طرف اس کے اسٹرکچر کی ڈیزائننگ ہو رہی ہوگی، اور یہ جتنی بھی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ پروجیکٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ کاربوریٹر ڈیزائننگ فار میکنگ اے کار مور فیول ایفیشینٹ از اے پروجیکٹ آف اے پروگرام مینجمنٹ which is primarily meant to design a car which is more fuel efficient, number 1, and more environmental friendly, number 2۔ اسی طرح آپ اس اسٹرکچر میں جو چینجز لاتے ہیں وہ اسٹرکچرل چینجز جو کار کے ڈیزائن میں آ رہی ہیں وہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بن جائے گا۔ تو ان دونوں کو جب ہم تینوں کو چاروں یا جتنے بھی آپ کے حصے ہیں کار کے ڈلیوری کے اندر، نئی کار کی ڈیزائننگ کے اندر، آپ اس کو کہیں گے کہ دیز آر کمبینیشن آف ویری پروجیکٹس اینڈ دوز کمبینیشنز آر کالڈ پروگرام مینجمنٹ۔ سو ہم یہ بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیز آر ریپیٹیٹو سائیکلیکل انڈرٹیکنگ، اور اس سائیکلیکل انڈرٹیکنگ میں آپ کو میں 1-2 مثالیں اور دیتا ہوں۔ مثلا ایک اخبار پرنٹ ہو رہا ہے ہر ہفتے، یہ پروگرام مینجمنٹ کی اچھی مثال ہے۔ اخبار کی پرنٹنگ، اس کے اندر کبھی اسٹوڈنٹ ایڈیشن چھپ رہا ہے، کبھی اس میں پوئٹری ایڈیشن چھپ رہا ہے، کبھی اس میں ٹریول کا ایڈیشن چھپ رہا ہے، کبھی اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا ایڈیشن چھپ رہا ہے۔ سو ٹریول، اسٹوڈنٹ، انٹرٹینمنٹ، یہ سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہو جائیں گے اس اخبار کے، اور اس کی ویکلی پرنٹنگ ایک پروگرام کا نام ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے اگلی مثال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے فنڈ ریزنگ آف اے NGO۔ یہ ایک پروگرام ہے، فنڈ ریزنگ پروگرام، انہوں نے پیسے ریز کرنے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر آپ دیکھتے ہیں خواتین حضرات وہ ممبرشپ ڈرائیو لے کے آتے ہیں، وہ کچھ مختلف قسم کے میلے کرتے ہیں تاکہ اسے فنڈ ریز ہو، وہ لوگوں کو مختلف قسم کے انسینٹیو دیکھتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 جو پروجیکٹ ہیں اس فنڈ ریزنگ پروگرام کا ایک سب سیٹ بن جائے گا، اور وہ آپ کو پروگرام مینجمنٹ کی ایک نئی ڈائریکشن دے گا۔ یہ ہم نے کچھ بریف کوشش کی ڈیفائن کرنے کی پروگرام مینجمنٹ کو۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے خواتین حضرات، وہ ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ۔ پورٹ فولیو مینجمنٹ کا اسکوپ زیادہ بڑا ہے، اور اسکوپ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں، اٹ از نتھنگ بٹ کلیکشن آف پروجیکٹ اور پروگرام ادر ورکس گروپ ٹوگیدر ٹو فیسیلیٹیٹ افیکٹو مینجمنٹ آف ورک ٹو میٹ اسٹریٹجک بزنس آبجیکٹو۔ ہر ادارے کے کچھ خاص بڑے اور لامحدود یا لارج اسکیل آبجیکٹو ہیں، جس کو ہم لانگ ٹرم آبجیکٹو کہتے ہیں، جس کو ہم اسٹریٹجک آبجیکٹو کہتے ہیں۔
ان اسٹریٹجک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ سم ٹائمز ایز اے بگ باس، ایز اے سینئر مینیجر، ایز اے سی ای او، آپ مختلف پروگرامز کو اور پروجیکٹس کو آپس میں گروپ اکٹھا کر دیتے ہیں. اب اس گروپنگ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گروپس کہ وہ پروگرام اور پروجیکٹ جو اس کے سب سیٹ ہیں وہ آپس میں انٹرلیٹڈ ہوں یا ان میں کچھ ایلیمنٹ آف سملرٹی ہو. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پردہ مقصد کیا ہے کہ آپ کے ادارے کے جو لانگر اسٹریٹجک آبجیکٹو ہیں، بزنس آبجیکٹوز ہیں، بزنس کے مقاصد ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکیں بطریقے احسن. اس میں یہ نارملی کام ایک ٹاپ مینجمنٹ کا یا سینئر مینجمنٹ کا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو کیٹیگرائز پروجیکٹس اینڈ پروگرام with a view to make a portfolio, number one. At the same time, you need to constantly review when and why and where those program or projects need to be deleted from those portfolios. اور یہ کام ایک سینئر مینجمنٹ کا ہے، اس کو مڈل یا بگنر مینیجر نہیں کر سکتا. Ladies and gentlemen, I will take few minutes to explain the basic project cycle, which is very much generic in nature. اور اس جنیرک نیچر کو ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے اس روایتی سائیکل کو سمجھ جائیں جو آپ کو دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ میں کام آ سکتا ہے. اس سلائیڈ کو ہم گاہے اس کورس میں استعمال کرتے رہیں گے ریفرنس کے لیے تاکہ ہمارے کانسیپٹس میں ایک تسلسل رہے. جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ انیشیشن میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا آپ کے پاس، وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا نیڈ. آپ ضرورت کا تعین کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیوں کرنا ہے اور اس کی ضرورت کا احساس کیوں ہوا. مثلا ڈرنکنگ واٹر کا ایک پروجیکٹ ہے اور پاکستان میں فلٹریشن کے حوالے سے ڈرنکنگ واٹر کے جو پروجیکٹس ریسنٹ پاسٹ میں شروع کیے گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پانی کی صفائی پہ کچھ اعتراضات ہیں. تو بڑا اچھا سٹیپ لیا حکومت پاکستان نے کہ لوگوں کی اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے فلٹرڈ واٹر کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا اور سرکاری سطح پر پاکستان کے مختلف حصوں میں اور جگہ جگہ فلٹر واٹر پلانٹ لگائے گئے. تو بنیادی عنصر جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ ہے نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن، پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ ہے اسٹیبلش آبجیکٹو اینڈ کنسٹرینٹس. ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا پڑے گا اور ان مقاصد کے حصول میں جو رکاوٹیں ہیں، جو کنسٹرینٹس ہیں، ان کی بھی شناخت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر سکیں، اس کو ریموو کر سکیں. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹیبلش اسکوپ. ہماری ایک لمبی نشست اس کورس میں ہوگی اسکوپ کے حوالے سے. اسکوپ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا، اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ ہم پروجیکٹ کے دائرہ کار کے آؤٹر اور انر باؤنڈریز کا تعین کرتے ہیں. اسکوپ میں کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب اسکوپ کا تعین ہو جاتا ہے خواتین و حضرات، اس سٹیج پہ آپ کو ایک شخص کی ضرورت ہے جو کہ پروجیکٹ کو باقاعدہ ٹیک اوور کر لیں، باقاعدہ اس کے اندر سرکاری یا فارمل سٹائل میں باضابطہ طور پہ اس کے اندر داخل ہو جائے. یہ شخص جو باضابطہ طور پہ پروجیکٹ کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ مینیجر. اس سٹیج پہ اسکوپ کی ڈیفینیشن کے بعد آپ کو پروجیکٹ مینیجر کا تعین کرنا لازمی ہوگا. ساتھ ساتھ آپ کو مختلف قسم کی اسٹڈیز بھی کرنی پڑیں گی جس کو ہم مزید دیکھیں گے فیزیبلٹی اسٹڈیز کے اندر اور مختلف قسم انوائرمنٹل اسٹڈیز. اگلی چیز ہے ہمارے پاس ہمیں کچھ الٹرنیٹیو جنریٹ کرنے پڑیں گے کہ اس پروجیکٹ کو حل کرنے کے لیے کیا کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں، کیا کیا آپ کے پاس مختلف قسم کی وہ چیزیں ہیں جس کو آپ لے سکتے ہیں اور جس کے کرنے نہ کرنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے کوئی. جب آپ نے جنریٹ کر دی الٹرنیٹیوز تو اگلی اسٹیج آتی ہے ہمارے پاس، جیسے کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے، وہ ہے فیزیبلٹی اسٹڈی. فیزیبلٹی اسٹڈی کو بھی اس کورس میں ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کی اکنامکس، انوائرمنٹ، تکنیکی امور کے حوالے سے، سوشل حوالے سے، سماجی حوالے سے اس پہ کیا کیا مثبت یا منفی اثرات ہیں، اور فائنینشیل حوالے سے اور کاسٹنگ کے حوالے سے کہ جو کہ پروجیکٹ آیا اکنامکلی وائبل ہے، ٹیکنیکلی ورکیبل ہے، کیا سراؤنڈنگز میں اس کی انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ عوام الناس جہاں یہ پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سارے امور 6 کے 6 امور جو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر. فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد آپ آ جاتی ہے اوبٹین اپروول. وہ سٹیج ہے کہ جو بگ باس ہے، جو اسپانسر ہے، وہ آپ کو گو ہیڈ دے گا، گو نو گو، آپ نے پروجیکٹ کو شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس سب کا تعلق اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے انالیسس سے ہے، اس تجزیے سے ہے. تجزیے کی فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن ایک اپروول کے لیے مدد کرتی ہیں یا اپروول کو روک دیتی ہیں. اگر آپ کا اپروو ہو جاتا ہے پروجیکٹ تو یو گو فردر اپ اینڈ اسٹارٹ پروجیکٹ.
اگر نہیں ہوتا تو اس کو آپ داخل دفتر کر دیتے ہیں, اس کو پس سے پش کر دیتے ہیں, اور پروجیکٹ جو ہے پہلی سٹیج پہ فیزیبلٹی کے بعد سیز ٹو ایگزسٹ. یہ ایک بنیادی میں نے ڈھانچہ, ایک اسکیلیٹن, ایک سائیکل آپ کی خدمت پیش کی ہے. اس سائیکل کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو نئے پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنے میں, اس کو سٹارٹ کرنے میں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بڑی مدد ملے گی. Ladies and gentlemen, after giving you a brief overview of a typical conventional cycle to initiate project at any XYZ place, I will spend some time and give you some broad overview of organizational structure of any typical project. ہم دیکھیں گے کہ جب آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے تو کیا مختلف آپشنز آپ کو اویلیبل ہیں اسٹرکچر کے حوالے سے, آرگنائزیشن کے حوالے سے, جو پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں مدد دے سکے. عام طور پہ ایٹ اے گیون ٹائم 4 سے 6 آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. ہم ان آپشنز کو, ان اسٹرکچرز کو, ان ڈھانچوں کو تھوڑا سا تفصیلی اور بصراحت ابھی اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پہلی ہمارے پاس جو خاص قسم ہے, خاص آرگنائزیشن, جس کا نام ہے فنکشنل آرگنائزیشن. فنکشنل آرگنائزیشن ایک روایتی ادارے کے اندر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ اور ان کے زیر کمانڈ مختلف لوگوں کی جو ڈلیوری ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے. جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں جو کہ فنکشنل آرگنائزیشن کو ایکسپلین کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ کوآرڈینیشن کے لیے کوئی خاص اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. پروجیکٹ مینیجر سمپلی 3 فنکشنل مینیجر ہیں جس کو آپ مارکیٹنگ, پروکیورمنٹ اینڈ پروڈکشن کہہ سکتے ہیں. ان کے نیچے سٹاف نظر آ رہا ہے آپ کو ورٹیکلی, اور یہ جو سٹاف ہے کسی بھی پروجیکٹ کو فنکشنل ہیڈ کے انڈر کرنے کے لیے پابند ہے, اور اس میں پروجیکٹ کوآرڈینیشن فزیکلی آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ ہے ایک ایکسٹریم پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے خواتین حضرات. اب اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے, اس ایکسٹریم کا نام ہے پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن. یہ وہ آرگنائزیشن ہیں خواتین حضرات جو باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں, جس کی میں نے بھی آپ کو کنسٹرکشن مثال دی ہے, جس کی میں نے آپ کو ایروسپیس مثال دی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بجائے فنکشنل مینیجر کے ٹاپ پہ ہارزنٹل پہ 3 ہیڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور وہ ہیں پروجیکٹ مینیجرز, اور ان کے نیچے مختلف قسم کا سٹاف ہے, اور اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس پروجیکٹ کوآرڈینیشن کا کام ہے, اور جو ہارزنٹل لیول پہ مختلف پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور چیف ایگزیکٹو کو بھی جواب دے. یہ ہے دوسری ایکسٹریم. اب ان دونوں ایکسٹریم کے درمیان کچھ بین کے رستے بھی ہیں, کچھ مڈل آرڈر آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ یا فنکشنل کی نمائندگی کرتی ہیں یا پروجیکٹائز کی نمائندگی کرتی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں میٹرکس آرگنائزیشن. میٹرکس آرگنائزیشن کے اندر بھی مزید 2 سے 3 قسمیں ہیں. ایک ویک میٹرکس آرگنائزیشن ہے, ایک اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن ہے, اور ایک بیلنس میٹرک آرگنائزیشن ہے. ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ان پہ مزید ایڈریس کرتے ہیں ان کے خواص پہ. اب آپ دیکھتے ہیں پہلی چیز ہے ویک میٹرکس آرگنائزیشن. ویک میٹرکس آرگنائزیشن از نتھنگ بٹ ایکسٹینشن آف فنکشنل units or organization with a view to help and address some project management issues in a very loose form. اور جیسا کہ خواتین حضرات آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ ویک میٹرکس آرگنائزیشن میں آپ کو کوئی پروجیکٹ مینیجر نظر نہیں آ رہا, اور پروجیکٹ کی کوآرڈینیشن جو ہے لوزلی ہو رہی ہے بڑی, اور وہ بھی سٹاف کر رہا ہے, اور مختلف فنکشنل مینیجر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کروا رہے ہیں اپنے کسی سٹاف سے کسی بھی چھوٹے پروجیکٹ پہ. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی واضح اور باقاعدہ حد بندی کا تعین نظر نہیں آ رہا ویک میٹرکس آرگنائزیشن. سیکنڈ آرگنائزیشن ہے جو خواتین نظر وہ ہے بیلنس میٹرکس آرگنائزیشن. یہ ایک اعتدال ہے, ایک درمیانہ رستہ ہے جو کہ پروجیکٹائز آرگنائزیشن ورسز فنکشنل آرگنائزیشن میں ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک پروجیکٹ مینیجر کا رول نظر آئے گا, وجود نظر آئے گا. ایک فنکشنل مینیجر کے نیچے ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ پابند ہے. اس کا مطلب ہے کہ فنڈز اور باقی ذرائع جو پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے میں مدد کرتے ہیں اس پہ پروجیکٹ مینیجر کا اختیار نہیں ہے, اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے فنکشنل مینیجر پہ. آج کل کے دنیا میں اکثر ادارے اس مکس بیلنسڈ میٹرکس آرگنائزیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی ہے, فنکشنل ایشوز بھی سالو نہیں ہو رہے, اور پروجیکٹ مینیجر کے رول کی وجہ سے ٹو سم ایکسٹینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروفیشنل ایلیمنٹ نظر آ جاتا ہے اور اس کا وجود نظر آتا ہے آپ کو. اگلی جو چیز ہے جو ہمارے پاس اگلی آرگنائزیشن ہے وہ ہے اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن. اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن میں زیادہ فلیور جو زیادہ بلینڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس پروجیکٹ سائٹ کا,
اور فنکشنل کا ایلیمنٹ اس میں کافی کمزور ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرکس آرگنائزیشن بائی ڈیفینیشن خواتین حضرات they are a decent balance and blend between two things. Number one, functional, and number two, projectize. اور اس میں جو سب سے اسٹرانگ پروجیکٹ بیسڈ پروجیکٹ اورینٹیڈ میٹرکس آرگنائزیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن. جیسے کہ آپ کو اس سلائڈ میں نظر آ رہا ہے اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن کی، اس میں 3 فنکشنل مینیجر کے ساتھ ساتھ ایک مینیجر آف پروجیکٹ مینیجرز ہے، اور اس میں آپ کو 3 پروجیکٹ مینیجر نظر آ رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ اس چیز کا تعین کر رہے ہیں کہ فنکشن کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو وہ بڑے پروفیشنل وے میں ایڈریس کر رہے ہیں. اور آگے آ جاتی ہے کمپوزٹ آرگنائزیشن، جس میں آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجر نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور فنکشنل مینیجر بھی نظر آ رہے ہیں، اور کوآرڈینیشن زیادہ افیکٹو ہے پچھلے کی نسبت، بیلنس کی نسبت. اب آج کل کے بعض ادارے کمپوزٹ آرگنائزیشن کو بھی پسند کرتے ہیں پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ان کو یہ ہے کہ ان کی روٹین آن گوئنگ ریپیٹیٹیو جابز بھی خواتین حضرات سپوائل نہیں ہو رہی، نمبر 1، اور وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیسک ایکسپرٹیز پہ کمپرومائز بھی نہیں کر رہے. تو اکثر ادارے آج کے دور میں کمپوزٹ آرگنائزیشن کو بھی ترجیح دے رہے ہیں. اس آخری سلائیڈ میں اسٹرکچر کے حوالے سے میں کچھ ٹائم لوں گا ایک تقابلی جائزہ دینے کی آپ کی خدمت میں. اس موازنے میں اگر آپ غور کریں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس، اس میں ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، پروجیکٹ کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کو، اس کا انفلوئنس جو ہے پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو ریویو کرتے ہیں. ایکس ایکسس پہ آپ دیکھیں آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے جو لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے، اور وائی ایکسس پہ پروجیکٹ کے کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے خواص ہیں. تو رائٹ پہ ایکس ایکسس پہ آپ لیفٹ سے رائٹ پہ جائیں تو آپ کو ہیڈنگ نظر آئے گی فنکشنل اور میٹرکس اینڈ پروجیکٹائز. تو 3 قسم کے ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، وہ تھے فنکشنل، میٹرکس اینڈ پروجیکٹائز. تو اگر آپ انٹرسیکشن دیکھتے ہیں فنکشنل کا ورسز پروجیکٹ مینجمنٹ اتھارٹی، کریکٹرسٹکس کیا بنتے ہیں اس کے، آپ دیکھیں مینیجر کی اتھارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں ویک میٹرکس میں مینیجر کی اتھارٹی اور بھی کم ہے، بیلنس میں لو ٹو ماڈریٹ ہے، اور اسٹارم میٹرکس میں ماڈریٹ ٹو ہائی ہے، اور فنکشنل میں ہائی ٹو آلموسٹ ٹوٹل. یعنی پروجیکٹائز میں مینیجر کے پاس کلی اختیار ہے پروجیکٹ کے سیاہ و سفید کو ایڈریس کرنے کے لیے، جبکہ فنکشنل میں پروجیکٹ مینیجر کے پاس اختیار نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو آپ لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں یہ اختیارات کم سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. اب وائی ایکسس پہ اس میٹرکس میں دوسری چیز ہے ریسورس اویلیبلٹی، کہ ذرائع جو کہ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کی اویلیبلٹی کا عالم کیا ہے شدت اور حدت میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فنکشنل میں ریسورس اویلیبلٹی پروجیکٹ کے لیے لٹل اور نن. اس کے بعد ویک میٹرکس میں لمیٹڈ ہے، بیلنس میٹرکس میں لو ٹو ماڈریٹ، اسٹارم میٹرکس میں ماڈریٹ ٹو ہائی، اینڈ پروجیکٹائز میں ہائی ٹو آلموسٹ ٹوٹل. اور آپ دیکھتے ہیں پروجیکٹائز میں ہائی ٹو آلموسٹ ٹوٹل کیوں ہے؟ کیونکہ پروجیکٹائز آرگنائزیشن اسٹرکچر بنیادی طور پہ اس کا تنظیمی ڈھانچہ پروجیکٹ کی ڈلیوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا، لہٰذا وہاں پہ خواتین حضرات پورے کی پوری چیزیں کمپلیٹ اور کلی طور پہ پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں ہیں، اختیارات کے حوالے سے اور پروجیکٹ کے ریسورس کے حوالے سے. Ladies and gentlemen, so far we have discussed the comparison between the various organizational structure for project management under various head. The third head which I wanted to explain is who controls the project budget. Budget control کس کے پاس ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ اس سلائڈ پہ میرے ساتھ رہیں تو آپ دیکھتے ہیں فنکشنل مینیجر کے پاس میکسیمم بجٹ ہے پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ویک میٹرکس میں بھی فنکشنل مینیجر کے پاس ہے، بیلنس میٹرکس میں بھی مکس ہے یہ، اور اسٹرانگ میٹرکس میں یہ سارے کا سارا بجٹ اور فنڈ جو ہے اس دفعہ پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں آ گیا. اور پروجیکٹائز میں آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ پروجیکٹائز میں ہر چیز پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں آ رہی ہے. اگلی چیز اس میں آتی ہے، چوتھی چیز، پروجیکٹ مینیجر رول. اس کا رول فل ٹائم ہے یا پارٹ ٹائم ہے، پارشل ہے، جزوی ہے، کلی ہے، اس کو بھی تعین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانچوں کی پانچوں آرگنائزیشن میں رول کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر آپ لیفٹ سے سٹارٹ کریں فنکشن کے ہیڈ میں، پروجیکٹ مینیجر کا رول پارٹ ٹائم ہے، کبھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسٹرا کام اور بھی ہیں، روٹین فنکشنز. اگر مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ کام بھی اس کو ملے ہوئے ہیں، اگر پروڈکشن ہے تو پروڈکشن کام بھی ملے ہوئے ہیں، تو یہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں اس وقت فنکشنل کے اندر. پھر ویک میٹرکس میں بھی پارٹ ٹائم ہے، بیلنس میٹرکس میں بھی پروجیکٹ مینیجر جو بیسکلی پارٹ ٹائم ہے. اسٹرانگ میٹرکس میں اور پروجیکٹائز میں دونوں پروجیکٹ مینیجر جو ہیں فل ٹائم کام کر رہے ہیں اور کچھ اور نہیں کر رہے، اور کلی طور پہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں پروجیکٹ کو. آخری چیز جو اس میٹرکس میں نظر آتی ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایڈمنسٹریشن سٹاف.
کہ ان کی ایڈمنسٹریشن اسٹاف فل ٹائم ہے یا پارٹ ٹائم ہے, کلی طور پہ ساتھ دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو فنکشنل میں یہ پارٹ ٹائم ہے, اس لیے کہ پروجیکٹ مینیجر بھی پارٹ ٹائم ہے تو اس کا اسٹاف بھی پارٹ ٹائم ہوگا. ویک میٹرکس میں پارٹ ٹائم ہے, بیلنس میٹرکس میں پارٹ ٹائم ہے, اور اسٹرانگ میٹرکس میں جہاں پروجیکٹ مینیجر فل ٹائم ہے تو لامحالہ اس کا اسٹاف بھی فل ٹائم ہوگا. اور پروجیکٹائز میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا جو اسٹاف پورے کا پورا فل ٹائم ہوگا. یہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئک کمپیریزن دیا. اب 1 سے 2 منٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک نیا کانسیپٹ جس کو میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں, وہ ہے لائف سائیکل پروجیکٹ. لائف سائیکل پروجیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ہر کوئی پروجیکٹ مختلف فیزز سے مشتمل ہے. ہر کوئی پروجیکٹ کوئی بھی لے لیں, انیشیشن ہے, اس کی کنسیپشن ہے, اس کی پلاننگ ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہے, اور اس کی آخر میں کلوز آؤٹ ہے یا کلوجر ہے. تو یہ جو مختلف فیزز ہیں, جب ان اکائیوں کو آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس اکائیوں کے اجتماع کا نام پروجیکٹ لائف سائیکل ہو گیا. اس کا مقصد کیا بنیادی؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم فیزز میں اس لیے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کنٹرول اچھا ہو جائے گا, اور ادارے کی جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی لنکیج ہو جائے گی, اور ہر فیزز کے اختتام پہ آپ ایک ڈیلیوریبل کو ڈیفائن کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. اور ڈیلیوریبل کیا چیز ہے؟ ڈیلیوریبل از نتھنگ بٹ سم کوانٹیفائبل میئربل ورک پروڈکٹ وچ از این آؤٹ کم آف اینی فیز. تو جب آپ ڈیلیوریبل کی شناخت کرتے ہیں اور اس کو نظر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکیں گے جی ایک فیز اس کا مکمل ہو گیا, اور ان باقی فیزوں کے اجتماع کا نام پروجیکٹ لائف سائیکل ہو گیا. ٹیپیکلی 4 سے 5 پروجیکٹ لائف سائیکل کے اندر فیزز ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ 7 سے 9 بھی نظر آتے ہیں, اور اس کا کوئی خاص ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بنیادی اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ہے کہ پروجیکٹ کے اندر تسلسل, کنٹرول, چیکس اور ڈیفینیشنز کو واضح کیا جا سکے. ابھی میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ڈیلیوریبل, اس کی میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. مثلا فیزیبلٹی اسٹڈی کا اینڈ ایک ڈیلیوریبل ہے, ایک پروجیکٹ رپورٹ کی جو سبمیشن ہے کسی فیز کے اندر وہ ڈیلیوریبل ہے. اسی طرح ایک ڈیٹیل ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈیلیوریبل ہے آپ کا. تو ڈیلیوریبل کسی بھی فیز کا اختتامی جو آؤٹ پٹ ہے, آؤٹ کم ہے, یا اس کی پروڈکٹ ہے, فزیکل اور انٹینجیبل, بٹ دیٹ مسٹ بی کوانٹیفائبل اینڈ میئربل, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوریبل. اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹرمنالوجی میں یہ ورڈ آپ بار بار سنتے رہیں گے. یہ ہم نے ایک بریف سا تعارف پروجیکٹ لائف سائیکل کا دیا خواتین حضرات. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریویو کر لیں کہ آج کی گفتگو میں کیا کیا چیزیں سیکھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی سیٹنگ میں ہم نے پروجیکٹ کی کیٹیگریز کو نوٹ کیا. کیا کیا کیٹیگریز ہیں؟ پروجیکٹ کی میتھڈالوجی پہ روشنی ڈالی ہم نے. نان پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن ورسز پروجیکٹ ڈریون آرگنائزیشن کو ہم نے زیر بحث لائے, اور آخر میں ہم نے کافی ٹائم لگایا ایک تقابلی جائزے پہ, ایک موازنہ کرنے میں کہ پروجیکٹ کی ڈلیوری کے اندر مختلف قسم کے جو تنظیمی ڈھانچے, جو فریم ورک ہیں, جو اسکیلیٹن اویلیبل ہیں, وہ کس پروجیکٹ میں کہاں, کیسے اور کیوں کر اپلائی ہو سکتے ہیں. اس تفصیلی جائزے کے بعد ہم نے تھوڑا سا ٹائم میں پروجیکٹ لائف سائیکل کو ڈیفائن کیا. پروجیکٹ لائف سائیکل کی ڈیٹیل اور فیزز کریکٹرسٹکس اور پروجیکٹ لائف سائیکل کریکٹرسٹکس اگلی دفعہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. میں آج آپ سے اجازت لوں گا. اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.